बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं इस वक्त किसी जगह से आपके साथ मुखातिब हूँ और ये जगह अडियाला जेल से महज हार्डली कह लें कि 1 आध किलोमीटर ही दूर है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब हुआ है, जैसा आपको पता है। कुछ तफसीलात उसके हवाले से सामने आई हैं, उसका जिक्र करेंगे। कुछ बातें फुल कोर्ट जो कल दिन 1 बजे तलब किया गया है उसके हवाले से हैं, वो भी आपको बताएंगे। और क्या कहते हैं नाज़रीन, एक और भी बात है बड़ी सीधी सी और सिंपल सी कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने के दिन घबराने का टाइम अब किसी और का आ चुका है। और छोटी सी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब किसी प्रोग्राम में कह रहे थे कि हम 34 साल से मैं जी पार्लियामेंट में हूँ, मैं आज फारिग हो जाऊँ तो कख नहीं मुझे मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की जानिब इशारा करके कहते हैं उनकी 16-16 लाख रुपए तनख्वाहें हैं और जब वो इतनी ही उनकी पेंशन भी है। कोई जज फौत हो जाए तो उनकी बेवा को इतनी पेंशन मिलती है, गार्ड मिलते हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं। तो हुजूर ये जो आपने रोना रो रहे हैं आप कि उनको तनख्वाहें मिल जाती हैं, पेंशनें मिल जाती हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। तो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं मिलते, आप लोगों को मिलते हैं अपने हलकों में। और जितने अरब के प्रोजेक्ट का दावा किया जाता है उतने अरब अगर वाकई में एक हल्के के ऊपर लग जाएँ तो वो हल्का शायद अमेरिका से भी ज़्यादा डेवलप हो जाए। चलो उसमें भी नहीं जाते। आपने जो एक 26वां ड्रामा किया है आइन के साथ, उसके अंदर आप उनकी तनख्वाहें कम करके 16 लाख से कम करके 6 लाख रुपए कर देते, 10 लाख कट लगा देते सैलरी पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से। उमरता बंदियाल साहब ने तो बहरहाल आपको तजवीज़ भी दी थी अपने दौर में कि आप जो ज़्यादा सैलरीज लेने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाहें कम करें, हमसे शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट के जजों से उसने कहा जी शुरू करें, मुझसे स्टार्ट करें और तनख्वाहें हमारी कम करना शुरू कर दें। उन्होंने तो ऑफ़र दी थी, अब उसी ऑफ़र को अब आगे बढ़ा दें और 16 लाख से कम करके 10 लाख कर दें, या 10 लाख कम करें तो 6 लाख रुपए कर दें। मरात उनकी पेंशन भी फ़िक्स कर दें कि जी 5 लाख रुपए फ़िक्स पेंशन होगी, 16 लाख नहीं आपको देनी पड़ेगी। तो ये 15-16 लोगों की आप इतने पैसे बचा के 1-1.5 करोड़ रुपये बचा लें आप महीने का, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो आप किसी प्रोजेक्ट पे लगा दीजिएगा। तो 26वीं तरमीम में आपके पास ये ऑप्शन था। वैसे तो आइनी तरमीम में जजों की तनख्वाहों का जिक्र नहीं है, आप सिंपल एक कानून से भी कर सकते हैं, लेकिन आप आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे देते अपने इक़दाम को, आपको किसने रोका था? या तो फिर ये कहें जी आपकी तरमीम के टाइम पे चल नहीं रही थी या तो इस बात के ऊपर आ जाएं पूरे तरीके से, या फिर ये कह दें कि सानू ख्याली बात चाहे ऐसी कि साढ़े नाल हत्थ हो जाना। क्योंकि पहला सरप्राइज़ तो उनको यही मिला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में आके कि जो मंसूर अली शाह साहब, सबसे पहले तो सीनियरिटी उनकी कि जी वो सीनियरिटी पर बरकरार रहेंगे, सीनियर प्यून जज होंगे। दूसरा उनको झटका ये लगा गवर्नमेंट को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जिनको निकालने के लिए इतनी मेहनत की गई और जो हुकूमत वजाहत नहीं दे सकी, वो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब देते रहे कि जी क्यों मुनीब अख्तर साहब को बाहर निकाला। या साहब ने उस सारी बात को भी टके टोकरी कर दिया जज समेत ही, और मतलब मुनीब साहब को कमेटी में शामिल कर लिया। तो इसलिए घबराने के दिन अब किसी और के शुरू हो चुके हैं। आप लोगों ने नाज़रीन नहीं घबराना, जो घबरा रहे हैं उनके चेहरों से आपको नज़र आ रहा होगा। या अफरीदी साहब, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, ईवान सदर में कोई फ़ोटो सेशन उन्होंने नहीं किया, लोगों से सरसरी से जो मुलाकात होती है बस वो की रुके नहीं, सीधा आके अपना काम शुरू कर दिया। और उन्होंने फुल कोर्ट का मैं आपको बता चुका हूँ इजलास तलब किया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास तलब हुआ है। इन दोनों के वाले से तफसीलात की जानिब आप आते हैं। नाज़रीन, पहले आते हैं फुल कोर्ट की जानिब, जो कि कल 28 तारीख को होने जा रही है और दिन 1 बजे। इसमें 16 जो रेगुलर जजेस हैं वो शरीक होंगे, क्योंकि 17वें काजी फ़ाइज़ साहब थे, वो तो रिटायर हो गए, उनकी जगह कौन आएगा ये जुडिशल कमीशन जब नोटिफाई होगा तब फैसला किया जाएगा। दूसरा नाज़रीन ऑप्शन जो होगा इसमें, जो 2 एडहॉक जजेस हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे फुल कोर्ट इजलास में, तो टोटल हो जाएंगे 18। अब आप कहेंगे कि मंसूर अली शाह साहब तो हैं नहीं कल भी मैंने आपको हिंट दिया था, आज मुझे ये बात काफ़ी हद तक कन्फर्म हो गई है कि वो मक्का या मदीना जहाँ पर भी होंगे सऊदी अरब में, वहाँ से वो वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करेंगे इजलास के अंदर। जब वो शिरकत करेंगे तो ज़ाहिर है अब सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी जो एजेंडे के ऊपर, तो बाज़ाहिर इस तरह से चीज़ें नहीं हैं कोई, लेकिन सबसे पहली बात उसके अंदर होगी जो अदलिया में मुदाखलत है उसके हवाले से, जो ऑर्डिनेंस आया तरमीमी ऑर्डिनेंस उसके हवाले से, जो डिवीज़न अदलिया में आई हुई है, जो तफरीक पैदा की गई है, जजेस की ग्रुपिंग है, उसके हवाले से भी बात होगी। और आइनी तरमीम कैसे ज़ेर बहस ना आए फुल कोर्ट इजलास में तो नामुमकिन है तो ये सारी बातें जब सामने आएंगी, अब क्योंकि कदगने भी देखी जाएंगी कि
سپریم کورٹ اپنے طور پہ کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی یہ بات بھی دیکھی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں ناظرین, آپشنز کیا کیا عدلیہ کے پاس ہیں ان باتوں پہ بھی غور کیا جائے گا کہ آئینی بینچ تو ایک الگ چیز ہے, اس بینچ کے علاوہ کیا کیا ہوگا, اس کا سربراہ کون آئے گا, یہ تو جوڈیشل کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن اگر فل کورٹ چیف جسٹس کو مینڈیٹ دے کے بھیجے کہ آپ ٹاپ 7 کا تجویز دیں بنانے کی, تو پھر ظاہر ہے یحییٰ آفریدی صاحب بھی فل کورٹ کی بات کو ہمیشہ انہوں نے آنر کی, اب بھی کریں گے. اور جب وہ تجویز دیں گے تو گورنمنٹ کو ان کی بات کو ماننا پڑے گا, کیونکہ پہلے اجلاس میں اگر پہلی بات ہی چیف جسٹس کی نہ مانی جائے تو یہ تو پھر گورنمنٹ خود سے پنگا ڈالنے والی کوشش کرے گی. اور موجودہ ویسے حالات میں ان کا پتہ بھی کوئی نہیں پنگا ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے. میرا تو سینیٹی پریویل اگر کرے تو گورنمنٹ پنگا نہیں ڈالے گی, اور ٹاپ 7 کا بھی بینچ بن جاتا ہے تو یہ حکومت کے لیے ایک مشکلات کا باعث ہی ہوگا. اب اگلے ہفتے میں یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں بھی ترمیم کرنے جا رہے ہیں, ججز کی تعداد بڑھا دی جائے گی, 5 کر دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. امین الدین خان صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پنگا لے سکیں, تو کیونکہ منیب اختر صاحب کی اور جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کی, اجاز الاحسن صاحب تھے جو اس کمیٹی کا حصہ پہلے رہے ہیں, اختلاف کرتے رہے ہیں, ان کی قابلیت کا معیار اور امین الدین خان صاحب کی قابلیت کے معیار میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ لوگ ہیں جو اکیلے پوری کمیٹی پہ حاوی ہو سکتے ہیں, اور یہ صاحب 3 رکنی کمیٹی ہو یا 2 رکنی ہو تو اس کے اندر بھی یہ اتنا ہے, وہ مجھے کم از کم یہ لگتا ہے کہ ان کی گرپ لاء کے اوپر چیزوں کے اوپر اتنی نہیں ہے جتنی کمپیئر کریں ہم منصور علی شاہ صاحب کی, کمپیئر کریں منیب اختر صاحب کی, اجاز الاحسن صاحب کی, یا آفریدی صاحب کی, یا جو پہلے اس کے ارکان رہے ہیں ان کی. تو اس وجہ سے ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کمیٹی کے اندر ہے کہ وہ اختلاف تو بہت سی چیزوں پہ کر سکتے ہیں, وہ تو ان کا آئینی قانونی حق ہے, لیگل رائٹ ہے ایز اے جج, بہت سی چیزوں سے وہ اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن جو ہم یہ کہیں کہ شدید قسم کی لیٹر بازی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں, تو وہ مشکل ہے, نہ وہ میرا خیال ہے اتنا بڑا پنگا لینے کے چکر میں بھی نہیں ہوں گے. تو ناظرین اب آتے ہیں تھوڑا سا ان کے لیے پھر مشکلات ہوں گی. اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف. سپریم جوڈیشل کونسل جس کا کام ہوتا ہے ججز کا احتساب کرنا ہے, اس کے ارکان پہلے میں آپ کو بتا دوں. اس کے ارکان میں جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ ہیں, جسٹس منصور علی شاہ اس کے رکن ہیں, لازمی رکن ہیں, کوئی ہٹا نہیں سکتا انہیں. جسٹس منیب اختر لازمی رکن ہے, آئین کے تحت کوئی نہیں ہٹا سکتا. ترمیم بھی اس والے سے کوئی نہیں آئی کہ کوئی ان کو نکال سکتا ہو, بلکہ 26ویں ترمیم میں انڈورس کر دیا گیا کہ یہی ہوں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ 2 ہائی کورٹس کے جو تمام چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹس کے, ان میں جو 2 سینئر ہوں گے وہ ہوں گے. اس میں ایک تو ہو جائیں گے عامر فاروق صاحب, دوسرے ناظرین اطلاعات آ رہی ہیں کہ بلوچستان کے جو ہیں کاکڑ صاحب ہے غالباً, شاید وہ اس کا حصہ بنے. اب اس میں اگر کوئی 5 یہ رکنی جو کونسل ہے اس میں اگر کہیں سے کوئی اختلاف آیا بھی, تو شاید عامر فاروق صاحب کا ہے. ادروائز باقی کمیٹی میں مجھے لگتا ہے شاید عامر فاروق صاحب بھی اختلاف نہ کریں کسی بھی معاملے پہ. جو پینڈنگ ریفرنسز ہیں یا کمپلینز ہیں وہ اس میں زیر سماعت آئیں گی. سب سے پہلے تو جو فریولس کمپلینز دائر کی گئی ہیں جیسے طارق محمود جہانگیری کے خلاف ان کے ڈگری کے معاملے پہ, وہ اگر کونسل نے اس کا سرسری جائزہ لیا, ٹیک اپ کی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے, بکواس ہے, ڈسمس کر دی گئی, تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا حکومت کے لیے اور ان تمام صحافی حضرات کے جو کہہ رہے تھے ہم نے خود تحقیق کی, ہم نے خود ڈگریاں دیکھی ہیں. اور جسٹس بابر ستار کے خلاف آیا ہے, تمام جو لیٹر لکھنے والے 6 ججز ہیں ان کے خلاف شکایات آئی ہوئی ہیں. تو یہ ساری کی ساری جائزہ لیا جائے گا ان کا, اور ان سب کے سب کو اگر اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا, ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا گیا کہ ان میں کوئی جان نہیں ہے, فریولس ہیں, تو ناظرین ان 6 ججوں کو مزید کہہ لیں کہ وہ امپاور ہو جائیں گے. جو ایک بلا وجہ کی تلوار ان کے سر پہ لٹکی ہوئی تھی کہ کچھ بھی کر لے کہ جی آپ کے خلاف کمپلین دار ہوئی ہے, وہ سارے کا سارا معاملہ دبردوس ہو جائے گا. اس کے علاوہ ناظرین چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ان کے خلاف کمپلین آئی ہوئی ہے. وہ بھی جو کمپلینز بلکہ آئی ہوئی ہیں آدم سواتی کی جانب سے 2 آئی ہیں اور باقی لوگوں کی جانب سے بھی آئی ہوئی ہیں, ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف متعدد کمپلینز آئی ہوئی تھیں, ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا. ویسے تو وہ ریٹائر ہو گئے تو ڈسپوز آف ہو جائیں گی, کیونکہ ریٹائرڈ جج کے خلاف اگر کارروائی پہلے شروع ہو چکی ہو اس کے ریٹائرمنٹ سے پہلے, تو پھر وہ ریٹائر ہو جائے یا استعفیٰ دے دے تو وہ کارروائی جاری رہے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز ناظرین, جسٹس امین الدین خان جو سینیورٹی میں 4تھے نمبر پر ہیں, کونسل کا حصہ تو نہیں ہوں گے, ان کے خلاف کمپلین ہے اور فل کورٹ سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کے اوپر ہیں.
جس میں 8 سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ قرار دیا، فیصلہ ظاہر ہے فل کورٹ کا تصور ہوتا ہے بھلے کوئی اختلاف بھی کرے، ان پہ اور نعیم اختر افغان صاحب پہ، کہ یہ جو عدلیہ کے امور ہیں انصاف کی فراہمی اس میں رکاوٹ ڈالنے کے مرتکب قرار پائے ہیں، اور فراہمی انصاف کے راستے میں جو بھی روڑا اٹکاتا ہے، جو بھی رکاوٹ بنتا ہے یا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب کیونکہ ججز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی، لہٰذا مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ کیس ان کے خلاف بن سکتا ہے۔ بنے گا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، اب کونسل اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اس کونسل کا حصہ ہیں، جسٹس منیب اختر جو دونوں، ایک نے فیصلہ لکھا دوسرے نے سگنیچر کیے، یا افریدی صاحب ظاہر چیف ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہوگی اگر ان کے خلاف وہ پروسیڈ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ یہ کرتے ہیں کہ ان معاملات کو آگے بڑھایا جائے یا ان کو بھی ڈسپوز آف کر دیا جائے، ڈسمس کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں یہ معاملہ سامنے آئے گا اور زیر بحث آئے گا۔ کمپلین آئی ہوئی ہے جسٹس منیب اختر کے خلاف بھی، وہ ظاہر ہے جب ان کے خلاف کمپلین ہوگی تو وہ اٹھ جائیں گے، ان کی جگہ دوسرے جج آ کے بیٹھ جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنے والی ہیں، ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور تمام چیزوں کے اوپر تفصیلی ڈسکشن ہوگی، اور 8 نومبر کو جو ہونے والا یہ اجلاس ہے یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ لمبا چلے گا، ہو سکتا ہے اگلے دن اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں، ایک دن میں کیونکہ اتنی کمپلینس کو دیکھنا شاید ممکن نہ ہو۔ اگر تو ہوتا ہی ہے کہ چیف جسٹس یا جو چیئرمین ہے جوڈیشل کونسل ہے وہ کسی جج کو مارک کر دیتے ہیں بہت سی فائلیں کہ یہ آپ دیکھ کے اس پہ رائے دے دیں، وہ پھر کونسل کو اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں، تو اگر تو یہ رائے کے لیے انہوں نے اب تک دے دیے ہوئے 2 ہی ارکان کو وہ دے سکتے ہیں، یا منیب اختر صاحب کو یا منصور علی شاہ صاحب کو، شاہ صاحب نے یکم کو واپس آنا ہے تو ان کے پاس پھر یہ فائلز جائیں گی، اگر ان کو مارک کی گئیں تو وہ دیکھ کے اپنا ڈیسیژن دے دیں گے، اگر کچھ منیب اختر صاحب کو دی گئیں تو وہ اپنی رائے اس کے حوالے سے دے دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ فائلیں کسی کو بنا دی گئی ہوں، جب کونسل کے سامنے ڈائریکٹ پہلی دفعہ پیش ہو وہیں پہ کونسل اس کا جائزہ لے لیں، یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ ناظرین تمام وہ چیزیں ہیں جو کونسل میں ڈسکس ہوں گی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سپریم کورٹ کے 2 ججز کے حوالے سے ہے، اور 6 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے حوالے سے، چیف الیکشن کمشنر ممبر سندھ نثار دورانی، ان کے خلاف بھی کمپلینس پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کی گئی تھیں کہ وہ ایک وقت میں 2 عہدے نہیں رکھ سکتے، وہ معاملہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ اور بلوچستان کے ایک جج کو پہلی شو کاز نوٹس ہوا ہے، ان کا نام نہیں ڈسکلوز کیا گیا آج تک کونسل کی جانب سے، ان کی جانب سے جو جواب آئے گا اس کو بھی دیکھا جائے گا کونسل اجلاس میں، اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا، ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کارروائی اوپن کرنی ہے کورٹ میں یا نہیں کرنی، تو بڑا انٹرسٹنگ ٹائم آنے والا ہے ناظرین۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ سے اب کسی بھی سیاسی جماعت کو، چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی۔ ہاں ریلیف قانون کے تحت، آئین کے تحت جس کا جو بنتا ہوگا، جو حق بنتا ہے وہ اس کو ملے گا، فیور کسی سیاسی جماعت کو نہیں ملنی، جس طرح کہ قاضی صاحب کے دور میں حکومت کو فیور ہی فیور ملتی تھی اور اپوزیشن کو ڈنڈا ہی ڈنڈا ملتا تھا، وہ کام اب نہیں ہوگا، نہ اپوزیشن کو کوئی فیور ملے گی ادر دین لا، اگر قانون فیور دے رہا ہے تو وہ ملے گی، قانون نہیں دے رہا تو اپوزیشن کو، عمران خان کو کوئی فیور نہیں ملے گی، قانون اگر فیور نہیں دے رہا تو حکومت کو کسی قسم کا کوئی ریلیف یا کوئی فیور نہیں ملے گی، قانون دے رہا ہے تو گورنمنٹ کو پورا ریلیف ملے گا، جو لا کے مطابق، آئین کے مطابق جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو ملے گا۔ اس چیز کے اوپر ججز پوری طریقے سے ڈٹرمن ہے، اور فل کورٹ اجلاس میں پورے طریقے سے اس بات کو کنوے کیا جائے گا اور زور دیا جائے گا، کوشش کی جائے گی، یا افریدی صاحب کی جانب سے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ، کیونکہ ظاہر ہے پختون ہے تو جرگہ شرگہ اور آپس میں مل بیٹھ کے معاملات طے کرنے والے وہ ہیں، اور ان کی کوالٹی بھی ہے کہ وہ سب کی بات سنتے بھی ہیں اور تحمل سے سن کے ان کو ایشو کو ریزالو کرنے بھی جانتے ہیں، کیونکہ جرگہ ایکسپرٹ ہیں، ظاہر ہے پشتون تو ہوتے ہی وہ فیصلے اس طرح بات چیت کے ذریعے کرنے کے ہیں، تو جو اختلافات بظاہر سامنے ہیں یا گروپنگ ہے وہ بھی کچھ 70-80% یا 90% تک ٹھنڈی پڑ جائے گی، دلوں میں اگر کسی کے کوئی بات رہ جائے تو اس کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بظاہر کافی حد تک جو گروپنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے اثرات شاید آگے چل کے نظر آئیں، لیکن ابھی وہ قدورتیں جو ہے نا وہ دلوں سے نکالنے کا ٹائم آ رہا ہے۔ تو لیٹ سی کل جس والے سے جو بھی ہوگا اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے ناظرین، اور ٹل دین اللہ حافظ۔